बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैंने आपके साथ एक वाक़या शेयर किया था बेटी डैम और मुल्ला उमर का। बेटी डैम वो हॉलैंड की एक सहाफ़ी थी और उन्होंने जो मुल्ला उमर के साथ वक्त बिताया, आप वो वीलॉग सुन सकते हैं। आज एक और किस्सा ये सुनाने का मतलब ये है कि हम पे इतराज़ किया जाता है ना कि हम दहशत गर्द हैं और हम यानी मुसलमान, हम जंगली हैं, हमने तलवार के ज़ोर पे इस्लाम को फैलाया। तो कल वाला वाक़या भी आप जो है वो सुन सकते हैं। आज वाला उससे भी दिलचस्प और ज़बरदस्त किस्सा है। ये भी संडे टाइम्स की एक सहाफ़ी हैं एवन रेडली, ये उसका किस्सा है। और किस्सा कुछ यूँ है कि जब अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ अफ़गानिस्तान पर हमला करने के लिए तुल गया तो एवन रेडली ने अपने जो है वो अखबार को दरख्वास्त दी कि वो इस जंग को कवर करना चाहती है। बहरहाल उसको इजाज़त मिल गई। इजाज़त मिलने के बाद वो उसकी पहली मंजिल थी पाकिस्तान। पहले तो उसने वीज़े की कोशिश की, लेकिन हालात चूंकि इस किस्म के बन रहे थे तो रेडली को जो है वो वीज़ा न मिला। फिर जिस तरह पाकिस्तान में होता है, उसने एक अफ़गानी के साथ रब्ता किया और उस अफ़गानी ने रेडली का जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया, जो कि यहाँ बहुत आसानी से बन जाता है पैसे देकर, और फिर वो उसे अपने साथ लेकर बॉर्डर क्रॉस कर गया। रेडली अपनी किताब में लिखती हैं कि जब वो गाइड उसको लेकर अपने गांव में पहुंचा तो गांव वालों ने बड़ा पुरजोश उसका इस्तकबाल किया, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि वो सहाफ़ी है और वो जो है वो गोरी है तो उनको वो काफ़ी डर गए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से हुक्म था कि किसी गैर मुल्की को अपने इलाके में ठहराना वो सख्त मना है। तालिबान की हुकूमत थी। बहरहाल रेडली कहते हैं कि उनकी मेहमान नवाज़ी से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद मैं और मेरा गाइड वो कुछ देर तक एक गुमनाम और सुनसान रास्ते पर थोड़ी देर चलते रहे। उसके बाद हमारी जो मंजिल थी वहाँ हमने खच्चर पे जाना था। मेरे गाइड ने मुझे खच्चर पर सवार किया और अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि खच्चर सर पर दौड़ने लगा। वो इतना दौड़ा कि 2-3 किलोमीटर तक जो है वो दौड़ता रहा। अचानक खच्चर को एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान ने रोका, जिसके पास असला था और जिसकी घनी दाढ़ी थी, जिसके सर पर पगड़ी थी। उसने मुझे नीचे उतरने को कहा। जब उसने मेरे गले में कार्ड और कैमरा देखा तो वो पहचान गया कि मैं सहाफ़ी हूँ। सबसे पहले उसने मुझे हुक्म दिया कि वो जो है कैमरा उसके हवाले कर दे। रेडली लिखती हैं कि मैंने बिला चूं चरां कैमरा उस खूबसूरत नौजवान के हवाले कर दिया और हम थोड़ी देर उस नौजवान के साथ में चली कि वहाँ पर आगे हम गए तो वहाँ पे 10-12 मज़ीद उसी हुलिये के जो है वो बंदे मौजूद थे और इंतहाई नोकीले किस्म के वहाँ पे पत्थर थे। रेडली कहती हैं कि मैं समझ गई कि ये लोग मुझे यहाँ पे संगसार करेंगे। जब हम वहाँ थोड़ी देर रुके तो वहाँ पे एक जो है थोड़ी देर बाद बुरके में मलबूस खातून आई और उस खातून ने आकर मेरी तलाशी ली और मैं बड़ी हैरान हुई कि हमारे अमेरिका में और बरतानिया जैसे महज़िब मुल्कों में औरतों की तलाशी मर्द लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने औरत का इंतज़ाम किया और उस औरत ने मेरी तलाशी ली। और रेडली कहती हैं कि जब वो मेरे कपड़े उठा उठा के देख रही थी तो जितने भी 10-12 वहाँ पे नौजवान थे उन सब ने अपने मुंह जो है वो परली तरफ फेर लिए थे। उसके बाद जब मेरी तलाशी मुकम्मल हुई तो वो खातून जिधर से आई थी उस तरफ जो है वो चली गई, लेकिन मुझे जो है वो
یہ دنیا کے سب سے وحشی اور سب سے شیطان لوگ لگ رہے تھے۔ جب مجھے ایک مکان میں پہنچایا گیا تو میں نے وہاں پہ ضد کی کہ مجھے سیٹلائٹ فون دیا جائے تاکہ میں گھر والوں کو بتا سکوں کہ میں گرفتار ہو گئی ہوں اور میں طالبان کی قید میں ہوں۔ بہرحال ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم اپنے انچارج سے بات کریں گے، انہوں نے مجھے فون نہیں دیا۔ جب انہوں نے مجھے فون نہیں دیا تو میں نے احتجاجاً بھوک ہڑتال کر دی، لیکن وہ ریڈلی کہتی ہیں کہ میری بھوک ہڑتال پہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور طرح طرح سے میری بھوک ہڑتال جو ہے وہ ختم کرانے کی کوشش کرنے لگے۔ جب میری بھوک ہڑتال کو تیسرا دن ہوا تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور انہوں نے اسی وقت پتہ نہیں کہاں سے ایک جدید ڈاکٹر ارینج کیا۔ اس ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور اس ڈاکٹر نے بھی مجھے بھوک ہڑتال ختم کرنے کو کہا۔ اس کے بعد جس کمرے میں مجھے رکھا گیا اس کی مزے کی بات یہ تھی کہ اس کو جو تالا لگا ہوا تھا اس تالے کی چابی میرے پاس تھی اور مجھے بتا دیا گیا محافظوں کی طرف سے کہ آج ہماری ایک بڑی شخصیت وہ آپ سے جو ہے وہ ملنے آئیں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب دروازے پہ نوک ہوئی، کیونکہ چابی میرے پاس تھی، میں نے دروازہ کھولا تو تھوڑی سی میں ڈر گئی کیونکہ سامنے ایک بہت دراز قامت شخص کھڑا تھا جس نے اسی طرح لمبی داڑھی اور جو ہے وہ پگڑی باندھی ہوئی تھی اور اس کا جو ہے سفید شلوار قمیض تھا، لیکن عمر میں وہ بڑے تھے۔ وہ آئے، وہ میرے ساتھ بہت جو ہے وہ محبت سے پیش آئے، میرا حال حوال پوچھا اور مجھ سے پوچھا کہ مجھے ان کے محافظوں نے کوئی تکلیف تو نہیں دی، تو میں نے کہا کہ نہیں، بالکل کوئی تکلیف نہیں دی۔ بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ اسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ریڈلی کہتی ہیں کہ میں نے اوپر سے یعنی دل سے نہیں، اوپر سے کہا کہ اسلام ایک بہت اچھا مذہب ہے۔ تو ریڈلی کہتی ہیں کہ اس بزرگ نے مجھے کہا اگر اچھا مذہب ہے تو پھر آپ اسلام قبول کر لو۔ تو ریڈلی کہتی ہیں میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ مجھے آزاد کر دیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں قرآن کا مطالعہ کروں گی، میں احادیث کا مطالعہ کروں گی اور پھر دیکھوں گی۔ بہرحال کچھ دیر بعد وہ بزرگ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ جو سپاہیوں کا یا محافظوں کا گروہ تھا وہ دوبارہ آیا اور میں سمجھ گئی کہ یہ مجھے آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ مجھے ایک ایسے احاطے میں لے گئے جہاں پہ پہلے سے جو یورپی اور گوری خواتین تھیں وہ وہاں پہ قید تھیں اور وہ دائرے میں بیٹھ کر بائبل کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سگریٹ کا تقاضا کیا تو وہاں پر موجود خواتین نے بتایا کہ یہاں خواتین تو کجا کسی مرد کو بھی وہ سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ریڈلی آگے لکھتی ہیں کہ میں نے جو ہے وہ وہاں پہ جان بوجھ کے، چونکہ مجھے ان کو تنگ کرنا اچھا لگتا تھا، میں نے ایک آفیسرز کو جو ہے وہ بہت زیادہ گالیاں دی، لیکن اس نے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہ دیا۔ پھر میں نے ان کو تنگ کرنے کے لیے اپنا جو زیر جامہ تھا یعنی جو انڈر ویئر تھا وہ میں نے دھو کر باہر سامنے جو ہے وہ سکھانے کے لیے لٹکا دیا۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ محافظ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا یہ انڈر ویئر یہاں سے اٹھا لیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں پھر مکر گئی کیونکہ مجھے مزہ آتا تھا ان کو تنگ کرنے میں۔ تو تھوڑی دیر بعد ان محافظوں نے کہا کہ ہماری ایک اعلیٰ شخصیت آپ سے ملنا چاہتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، کوئی گالی نہیں دینی، ورنہ آپ کو ہم سزا دیں گے۔ تو میں نے حیران ہو کر کہا کہ سزا کیا ہوگی؟ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ ہم جو روزانہ آپ کی گھر بات کرواتے ہیں انگلینڈ میں وہ آپ کو بات نہیں کروائیں گے اگر آپ نے ہمارے سینئر سے بدتمیزی کی۔ تو ریڈلی کہتی ہیں کہ میں نے بھی دل میں سوچ لیا کہ انہوں نے میرا کیا بگاڑا ہے، میں بدتمیزی نہیں کروں گی۔ بہرحال ایک خوبصورت شخص پھر نمودار ہوئے، گھنی داڑھی اور
وہ جو ہے نا لنگی باندھی ہوئی، سفید شلوار قمیض، اور انہوں نے تعارف کروایا کہ وہ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ ہیں، اور انہوں نے بھی ریکویسٹ کی کہ وہ میں جو ہے وہاں سے اپنا انڈر ویئر اٹھا لوں۔ تو میں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا نائب وزیر خارجہ سے، جو کہ انگلش بول رہے تھے، کہ آپ کو اس سے مسئلہ کیا ہے؟ تو مسکراتے ہوئے جو نائب وزیر خارجہ تھے انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھ کر ہمارے محافظوں کے دل میں وہ عجیب و غریب اور شیطانی خیالات آتے ہیں۔ ریڈلی کہتی ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ 24 گھنٹے بعد موت آپ کے سر پہ کھڑی ہے، برطانیہ امریکہ سارے اتحادیوں کے ساتھ آپ پہ حملہ کرنے جا رہا ہے، آپ کو انڈر ویئر کی پڑی ہے۔ تو نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ ہم دیکھ لیں گے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے، وہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ میری ریکویسٹ مانیں اور یہ انڈر ویئر اٹھا لیں، پھر میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دوں گا۔ کہتی ہے ریڈلی، جب میں نے یہ سنا کہ خوشخبری، تو میں نے فوراً جا کر وہاں سے انڈر ویئر جو ہے وہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ سپیر کا وقت تھا کہ میرے پاس 2-3 جو ہے وہ مختلف ایسے لوگ آئے جن کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، حلیے وہی تھے، بہت خوبصورت۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کسی بھی وقت ہم پہ حملہ ہو سکتا ہے، آپ اپنا سامان سمیٹیں تاکہ ہم آپ کو بحفاظت جہاز سے نکال سکیں اور پاکستان پہنچا سکیں۔ ریڈلی کہتی ہے کہ مجھے اس وقت یہ انسان ہیں، یہ جن ہیں، ان پہ 40 ملک حملہ کرنے جا رہے ہیں، یہاں پہ ابھی جو ہے نا F-16 آ جائیں گے، اور یہاں پہ جو ہے نا 52 بامبرز آ جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تیاری کریں، آپ کو جو ہے نا وہ ہم حفاظت سے سرحد پار کرائیں، ہماری جو ہے نا اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ ریڈلی کہتی ہیں میرے پاس جو سامان تھا تھوڑا بہت وہ میں نے جو ہے وہ پیک کیا، لیکن ابھی بھی مجھے شک تھا کہ جی حملہ ہونے جا رہا ہے تو یہ کچھ اور جو ہے یہ میرا تبادلہ کریں ان کے ساتھ یا وٹس ایور۔ بہرحال وہ کہتی ہیں کہ میری حیرانگی کی حد نہ رہی جب میں پاکستانی بارڈر پہ پہنچی اور انہوں نے انتہائی خلوص کے ساتھ مجھے پاکستانی حکام کے حوالے کیا، مجھے گڈ لک کہا، اور پھر یہ کہا کہ اب ہم نے اپنے ملک میں واپس جانا ہے، اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے، کیونکہ ہم رستے میں ہی تھے جب افغانستان پہ حملہ ہو چکا تھا۔ ریڈلی آگے کہتی ہیں کہ میں نے وہاں شکر پڑھی کہ امریکہ کی عدالت نہیں تھی جس نے عافیہ صدیقی کو جو ہے وہ 86 سال قید سنائی، یہ کوئی انگلینڈ کا قید خانہ نہیں تھا جہاں پہ میرا 10 دفعہ ریپ ہو چکا ہوتا، اور یہ میرے انڈر ویئر پہ اتنے سینسٹیو تھے جو کہ باہر سوکھنے کے لیے پڑا ہوا تھا۔ تو بہرحال ریڈلی کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ خاتون ہیں، آپ جنگی کوریج نہ کریں کیونکہ بہت یہاں پہ جو ہے وہ گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں واپس آ گئی، اور وہ جو خوبصورت بزرگ کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا قرآن کا اور احادیث پڑھنے کا، کہتی ہیں کہ وہ مجھ پہ عجیب سی کیفیت طاری ہوئی جب اپنے میں وطن گئی تو میں نے قرآن اور احادیث کا مطالعہ شروع کر دیا، اور مجھے پتہ لگا کہ جتنی عورتوں کی حفاظت اسلام نے کی ہے، جتنا عورتوں کو محفوظ اسلام کرتا ہے یا رکھتا ہے، وہ تھیوری کے علاوہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی تقریباً جو ہے نا وہ مہینے کے اس میں، کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ سیدھی پورے وقت میں کسی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا، اتنے لمبے لمبے قد، اسلحہ لگا ہوا، پگڑیاں باندھی ہوئی، اور جب میں بات کرتی تھی تو میں سمجھتی تھی میں باس ہوں اور یہ کلاس 4 کے جو ہے یہ پی این ہیں، وہ آنکھیں نیچے رکھتے اور میری جھڑکیاں سنتے، میری ڈانٹ سنتے، میں جان بوجھ کے ان کو گالیاں دیتی اور ان کا تمسخر اڑاتی کہ ان کو غصہ آئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوتا ہے۔ اس معاملے میں آپ کو ڈیٹ بتا دوں، جون 2002 اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ آپ گوگل پہ ایوان ریڈلی کو دیکھ سکتے ہیں،
اس کا حلیہ دیکھ سکتے ہیں، آج کل اس کی ایکٹیویٹیز دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ جادو تھا، یہ وہ جو ہے نا سحر تھا جو طاری کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ریاست مدینہ کیسی ہوگی، خلفاء کا دور کیسا ہوگا، لوگ کیسے رہتے ہوں گے، کتنا انسانیت کا احترام ہوگا۔ بہرحال اگر آپ مزید ایوان ریڈلی کو پڑھنا چاہتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا بیٹی ڈیم کا جو ہالینڈ کی تھی، یہ انگلینڈ کی جو ہے وہ سنڈے ٹائمز کی یہ تھی ایوان ریڈلی، یعنی ریڈلی۔ یہ آپ ان کو آج کل ان کا آپ نقاب دیکھ سکتے ہیں، ان کا جو سکارف دیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ ان کو نکال لیں، ایوان ریڈلی ان کا نام ہے، اور سنڈے ٹائمز میں یہ کام کرتی تھی۔ بہرحال یہ طلسم تھا، یہ جادو تھا۔ میں نے کہا آپ سے جو ہے نا کل کا واقعہ، چونکہ آپ نے جنہوں نے سنا ہے کافی پسند کیا ہے بیٹی ڈیم اور ملا عمر والا، جنہوں نے نہیں سنا وہ پچھلے ویلاگ میں سن لیں کہ کس طرح بیٹی ڈیم نے ملا عمر کے بارے میں بتایا۔ تو آج وہ تو ملا عمر تھے، آج ان کے جو ملا عمر کے پیروکار تھے، میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں، آپ انجوائے کریں گے۔ ہم اتنے برے لوگ نہیں تھے، ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں، سیدھی بات ہے، لیکن ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے۔ ہمارے اوپر جو ہے وہ جس طرح کے لوگ مسلط ہوئے ہیں، جس طرح کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، اور جو ہماری درگت بنائی جا رہی ہے، یعنی ہم پہ سانس لینا مشکل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا جہان کی زیادتی، دنیا جہان کی فسطائیت وہ اس ملک پہ جو ہے وہ طاری ہو گئی ہے۔ پوری اسلامی دنیا آپ دیکھ لیں، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے، جو مین وجہ ہے، آپ سرا پکڑیں گے تو آپ کو حکمران ذمہ دار نظر آئیں گے کہ چور حکمران، ڈاکو حکمران، جھوٹے حکمران، یہ بے ایمان حکمران، ٹھگ حکمران، وہ پوری اسلامی دنیا پہ وہ جو ہے قابض ہیں۔ لہذا نیچے نہ کوئی پوچھنے والا ہے، اسی طرح ہمارا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے جو ہے وہ کت خانے پہ۔ آج ایک جو سب سے بڑے ٹوٹ ہیں ہمارے بڑوں کے، انصار عباسی صاحب، یہ صبح صبح سب سے پہلے وہ درود پاک شیئر کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، پھر سارا دن ٹوٹی کرتے ہیں، سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن غلط خبریں پھیلاتے ہیں، سارا دن 9 مئی کا ذمہ دار عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ٹھہراتے ہیں اور ٹوٹی کرتے ہیں۔ آج ان کا ایک کالم چھپا ہے، اس کا عنوان ہے کہ خان صاحب معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ آگے چل کے وہ لکھتے ہیں جی آپ نے جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کو، ایک کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا لاہور والے کو، اور دوسرے کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں آپ نے افطاری کی، یعنی ڈنڈی مار گیا ہے نا کہ سارا پھر ڈال دیا ہے کہ آپ نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو جلایا اور پشاور میں آپ نے افطاری کی، وہ جو کابینہ اور علی امین گنڈا پور گئے۔ تو سوال یہ کہ خان صاحب جو ہے وہ معاملات کو کیسے ٹھنڈا ہونے دیں؟ یعنی 8 فروری کو پورے ملک سے انہوں نے 3 کروڑ ووٹ لیے، یعنی یہ اس طرح لگتا ہے وہ خان صاحب سے ایسی ڈیمانڈیں کرتے ہیں کہ جی خان صاحب یہ کر دیں، لیکن ایک پاگلوں کا گروہ ہے، ایک سائیوں کا گروہ ہے جو سارا کچھ کیے جا رہا ہے، ادھر سارا کچھ ہو رہا ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ یعنی ایک بندے کی چوری ہو گئی، اس کا سامان سامنے پڑا ہے، چور اس کے اوپر جو ہے نا وہ تالیاں بجا رہے ہیں، چور اس کے اوپر کھڑے ہو کر ناچ رہے ہیں، اور آپ اس بندے کو کہہ رہے ہیں جی خان صاحب معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ یہ جو خان صاحب نے کل پرسوں بڑی سخت گفتگو کی ہے، اس کے بعد یہ کوئی تیسرا پیغام ہے جو آج پہلے کامران شاہد صاحب نے جو ہے وہ پیغام دیا، اس کے بعد عبداللہ گل صاحب تھے، حمید گل صاحب کے بیٹے، انہوں نے پیغام دیا، پھر جو ہے اعزاز سید نے پیغام دیا کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور آج انصار عباسی انہوں نے کہا میں ثواب کمانے میں پیچھے کیوں رہ جاؤں، تو انہوں نے بھی پیغام دیا ہے کہ جی خان صاحب وہ معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ اب معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیں سے کیا مراد ہے کہ جی آپ ان چوروں کو تسلیم کر لیں، جنہوں نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ان کو تسلیم کر لیں،
ووٹ آپ کو پڑا، وزیر اعظم یہ بن گئے، وزیر اعلیٰ یہ بن گئے، آپ اس کو جو ہے نا وہ قبول کریں۔ عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں اور عدالتیں مکمل طور پہ ناکام ہیں انصاف دینے میں، آپ اس کو قبول کریں۔ یعنی معاملات ٹھنڈا ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ صنم جاوید کو اور عالیہ حمزہ کو وہ لاہور سے لے گئے کہ انہوں نے بیک وقت لاہور میں بھی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی، بیک وقت انہوں نے میاں والی میں بھی توڑ پھوڑ کی، اور اس جج کو شرم حیا نہیں آئی جس نے 15 دن کا پھر ریمانڈ دے دیا۔ اور آج صنم جاوید کی تصویر نے وہ ساری ٹک ٹاکوں پہ پانی پھیر دیا۔ جب صنم جاوید سامنے آئی تو اس نے عمران خان والا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ تو سر جی پہلے آپ عمران خان کو پیغام دینے سے پہلے نا آپ پہلے صنم جاوید کو سمجھا لیں، آپ پہلے عالیہ حمزہ کو سمجھا لیں۔ خان صاحب تو بہت دور کی بات ہے نا، آپ خان صاحب کو سمجھائیں گے؟ یعنی آپ سارا کچھ جو ہے نا کہ جی خان صاحب کریں، آپ کچھ نہ کریں۔ یا جو کچھ آپ نے پی ڈی ایم کے جو ہے وہ اس سے کیا دور سے لے کر کاکڑ اور ابھی تک، وہ سارا ٹھیک ہے۔ خان صاحب معاملات کو ٹھنڈا کریں۔ وہ 24 نیوز کے نوید صاحب ہیں، انہوں نے آپ اطلاع دی ہے کہ وہ جو اپریل کی رات تھی نا خان صاحب کی آخری رات، اس وقت لیفٹیننٹ جنرل تھے اظہر عباس، اس کو سب سے زیادہ لارا لگایا ہوا تھا باجوہ نے۔ تو اظہر عباس اس طرح عدالتیں کھلوا رہا تھا اس رات جس طرح یہ کوئی میونسپل کمیٹی والے روڈ پہ آ جائیں اور ریڈیو والے ادھر ادھر بھاگتے ہیں کہ جی وہ چھاپا پڑ گئے، اس طرح اظہر عباس نے، یہ نوید صاحب نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے کہ اظہر عباس نے اس رات اس طرح عدالتیں کھلوائیں، کیونکہ اس کے ساتھ باجوہ نے وہ وعدہ کر رکھا تھا کہ جو ہے نا وہ تم چیف بنو گے۔ لیکن پھر اظہر عباس نے بھی وہ جس طرح مرغ پنجے مارتے ہیں اور مٹی منہ پہ آتی ہے، اظہر عباس کے بھی منہ پہ مٹی آئی، پھر وہ نہیں بنا چیف، وہ بھی نہیں بنا۔ تو اب آپ کیوں نہیں کرتے؟ اب کیوں نہیں عدالتیں کھلواتے؟ یہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اب عدالتیں کھلوائیں۔ اسی طرح کوئی لیفٹیننٹ جنرل جو ہے نا جا کر وہ سٹیک لے کر اور کہے جس طرح دروازے بجائے عدالتوں کے کھولو بیٹھو سنو یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں، کل سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہے، ذرا بات آپ نے غور سے سننی ہے۔ اس وقت سینٹ کی جو پوزیشن ہے اس میں 21 سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی اور 19 سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی۔ اب بغیر کے پی کے سینٹ کے الیکشن ہونے کے کل چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہو رہا ہے۔ اب کھلوائے کوئی عدالت؟ آج پی ٹی آئی عدالت میں گئی ہے تو عامر فاروق نے الیکشن کمیشن کو نوٹس دیا ہے اور جو ہے غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا سماعت۔ کل الیکشن ہے، کل الیکشن ہے چیئرمین سینٹ کا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا، اور جو کے پی کے کی اسمبلی میں سینٹرز بننے تھے یعنی وہ اعظم سواتی اور مراد سنگھ، ایک تو ان کو روکنا تھا، دوسرا ادھر پیپلز پارٹی کی یہ دھونس ہوتی ہے، یہ دھاندلی ہوتی ہے۔ اب کوئی عدالتیں نہیں کھلوا رہا۔ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ جس طرح وہ بابر اعوان نے کہا تھا کہ سرزمین بے آئین، یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ راجواڑہ بنا رہے ہیں، یہ گلو شالہ میلہ بنا رہے ہیں، اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ ہر کوئی نہیں دیکھ رہا کہ کے پی کے میں الیکشن ہوا ہی نہیں ہے سینیٹرز کا۔ پہلے انہوں نے اسی طرح کیا، یعنی مکمل ہاؤس نہیں تھا انہوں نے وزیر اعظم بنوا دیا، مکمل ہاؤس نہیں تھا انہوں نے اسپیکر بنوا دیا، مکمل ہاؤس نہیں تھا انہوں نے صدر بنوا دیا۔ یہ ریت کے اوپر 1 سٹوری 2 سٹوری 3 سٹوریاں کھڑی کرتے جا رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے، جہاں پہ اپنا مقصد ہے، اپنی مرضی کرنی ہے۔ پیغام دیتے ہیں خان صاحب کو کہ خان صاحب معاملات کو ٹھنڈا کریں، کس طرح ٹھنڈا کریں؟ اب یہ خالی سینٹ کی دھونس اور دھاندلی دیکھ لیں۔ یعنی سکندر سلطان راجہ تو ایسا روپ اختیار کر چکا ہے کہ پتہ نہیں اس کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے، وہ اپنے باپ کا اپنے دادا کا یہ ملک سمجھ کے وہ یعنی بلڈوزر پھیری آ رہا ہے آئین پہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور وہ لاڈلا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا، جو کمشنر پنڈی نے کہا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی کے 2 ذمہ دار ہیں، ایک الیکشن کمشنر اور ایک قاضی فائز عیسیٰ، اس نے بریکٹ کیا تھا دونوں کو۔ چیف الیکشن کمشنر کے پاس بلڈوزر ہے یا ٹریکٹر ہے، وہ پورے ملک میں چلائی جا رہا ہے،
وہ پتنی ہے کیا چیف الیکشن کمشنر، یا اس کے پاس کیا ہے ایسا کہ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا. اب وہ کل چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن کرا رہا ہے. 3 صوبوں میں الیکشن ہوا، پنجاب میں سینیٹرز بنے، سندھ میں بنے اور بلوچستان میں بنے. کے پی کے کو نکال دیا، کے پی کے سینیٹر ہی نہیں بنے، ان کا سینٹ کا الیکشن ہی نہیں ہوا، جہاں سے کم از کم 11 سیٹیں 11 سینیٹرز وہ پی ٹی آئی کے بننے تھے. وہ اب کل چیئرمین سینٹ، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کا بنوانا ہے، یا اس نے اصل سرکار نے بنوانا ہے یا پیپلز پارٹی نے بنوانا ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین. وہ چل رہا ہے. اور پھر پیغام بھیجتے ہیں کہ خان صاحب معاملات کو ٹھنڈا کریں. کیا کریں خان صاحب معاملات کو؟ یعنی آپ لوگ اسی روش پہ قائم ہیں کہ نہیں جی ہم نے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، جو کہ آپ بجا چکے ہیں، تقریباً آپ بجا چکے ہیں. وہ سنا ہے بھکاریوں کا ٹولہ وہ چہرے پر پھٹکار لے کر ادھر سے سعودیہ سے بھی اسی طرح لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. سعودیہ نے کوئی جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ 25 ارب اور 50 ارب اور 100 ارب، وہ تو بھائی انڈیا میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہاں افسر بھی انڈیا کے ہیں، وہ لیبر بھی انڈیا سے لیتے ہیں. ان کو ساملا رنگ میرا خیال ہے سعودیوں کو بڑا پسند ہے انڈینز کا. ان کو تو بات ہے کھجور ہے. اب یہ گئے نا، ان کو شاید انہوں نے فطرانہ دے دیا ہو، شاہی فیملی کا جتنا فطرانہ بنتو وہ ان کو دے دیا ہو اکٹھا کر کے کہ لیں اور دفعوں. آج وہ دنیا گئی، دنیا تبدیل ہو گئی ہے. اب دنیا جو ہے نا وہ کہ جی پیسے دیں، اور یہ کہ کیوں پیسے دیں، کوئی وجہ؟ پاکستان ان کے کس کام کا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں جی شبر زیدی نے کہا کہ یہاں پاکستان کا جو سرمایہ کار ہے نا وہ بنگلہ دیش اور ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، یعنی پیسہ نکال رہا ہے. ہم کہتے ہیں باہر والے آئیں. شبر زیدی کی بات پہ غور کریں، باہر والے آ کے سرمایہ کار اپنے بھاگ رہے ہیں. نواز شریف کا بس لگتا ہے ڈالرز باہر، زرداری کا لگتا ہے ڈالرز باہر، جس کا بس لگتا ہے باہر باہر سارا کچھ، سکالرشپ، اولادیں، ڈیول نیشنلٹیاں، دوسروں کو کہتے ہیں سرمایہ کاری کریں. دوبارہ آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں. ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو الٹے لٹک جاتے ہیں، وزن لٹک جاتا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ معاملات کو ٹھنڈا کریں. ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. اس کے بعد ہے جی کہ آپ کو بتا دیا کہ اپریل میں جو ہے وہ جنرل اظہر عباس نے یہ ساری عدالتیں کھلوائیں، سارا جو ہے نا معاملہ سیٹ کروایا کہ کہیں عمران خان وہ باجوہ کو ڈی نوٹیفائی نہ کر دیں، یا کہیں پہ عدم اعتماد میں جو ہم نے اتنی محنت کی، جو ہم نے سندھ ہاؤس سجایا، جو ہم نے جو ہے نا یہ ساری مٹی وہ ککڑی اور سرج پائی، تو اس کو وہ ٹیکل کر. لیکن اب کوئی عدالت نہیں کھلتی. اب عامر فاروق وہ غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے نا وہ ملتوی کر دیتا ہے اس کو سماعت کو. اب کیا ہوگا میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، کل چیئرمین بھی بن جائے گا، ڈپٹی چیئرمین بھی بن جائے گا، اور پھر جب اس کی باری آئے گی درخواست کی تو وہ کہیں گے کہ جی چیئرمین بھی بن گئے اور ڈپٹی چیئرمین بھی بن گئے، تو اب تو یہ درخواست ویسے ہی جو ہے نا وہ قابل سماعت نہیں ہے، وہ اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیں گے. کیونکہ سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر ہے قاضی فائز عیسیٰ کے بعد یہ عامر فاروق، یہ ان کا فیسیلیٹیٹر ہے. اس نے ہر کام میں ان کا ہاتھ بٹایا ہے، لہذا یہ چل رہا ہے. اس کے بعد آپ کو ایک لطیفہ سنانا تھا. وہ لطیفہ یہ ہے کہ نواز شریف نے ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کی ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے ہر طرف سے پڑی نا جتیاں، ہر طرف سے تھو ہوئی الیکشن میں. اب ان کو پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ بن گئے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. اور یہ بھی خبر ہے کہ جن لوگوں کو فارم 47 پہ جتوایا گیا ہے نا، اب وہ ان کو منہ پہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آپ لوگوں کی پارٹی نے جتوایا ہے، ہمیں کوئی شیر پہ ووٹ پڑا ہے، ہمیں تو فارم 47 ملا ہے. وہ ان کو اب آنکھیں دکھاتے ہیں جو جیتے ہوئے. بات بھی ٹھیک ہے، ان کی کون سی کھٹی کمائی تھی؟ کھٹی کمائی تو عمران خان کی تھی کہ اس کے ہر امیدوار کو ووٹ پڑے. شیر کی کیا کھٹی کمائی تھی؟ یہ تو سارے فارم، یہ پنڈی کی 13 سیٹیں فارم 47 والے ہیں، ایک بندہ بھی نہیں جیتا. یہ جہاں پہ میں رہتا ہوں ایک بندہ بھی نہیں جیتا. وہ 13 تو انہوں نے تو آنکھیں دکھانی ہے کہ جی ہمیں کوئی جو ہے نا وہ شیر پہ ووٹ پڑا ہے، ہم تو 47 والے ہیں. وہ خواجہ عادل سیال کوٹ میں جو ہے کہتا پھر رہا ہے
یعنی بجائے اس کے کوئی شرم حیا کہ اس نے خود کہا تھا نا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا، وہ لوگوں کو کہتا پھر رہا ہے کہ جی میں کیا کروں، جنہوں نے مجھے جتوایا ہے آپ ان سے بات کریں، میں نے تو شکایت تسلیم کر لی تھی، لیکن جنہوں نے مجھے جتوایا ہے آپ ان سے بات کریں۔ یہ لیول ہے ان کا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے نواز شریف نے ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کی ہے۔ ہمیں یاد ہے جی جنرل جیلانی نے وہ دھنک ایک اخبار ہوتا تھا، اس میں 10-12 تصویریں لگوائی تھی پپو سی نواز شریف کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ ہمیں وہ بڑی سخت مزاحمت کی جنرل جیلانی کے خلاف، پھر بڑی سخت مزاحمت کی جنرل ضیاء کے خلاف، اور جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ پھر بڑی سخت مزاحمت کی جب حمید گل نے وردی میں بیٹھ کے IGI کے ٹکٹ تقسیم کیے اور IGI بنوائی۔ حمید گل صاحب کا ریکارڈ پہ ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، لیفٹیننٹ جنرل حمید گل صاحب DGI وہ ان کا ریکارڈ پہ بیان ہے کہ ہم نے IGI بنوائی، اسلامی جمہوری اتحاد 9 تارے۔ حمید گل نے شیخ رشید کے مطابق حمید گل نے یونیفارم کا بھی تکلف نہیں کیا اتارنے کا، اور ٹکٹ تقسیم کیے کہ وہاں سے یہ لڑے گا وہاں سے یہ لڑے گا۔ بڑی آپ نے مزاحمت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور آپ وزیر اعظم بن گئے۔ پھر جب بے نظیر کا پہلا دور آیا آپ نے بڑی سخت مزاحمت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بے نظیر کی حکومت کو گرایا، بڑی سخت مزاحمت کی آپ نے۔ پھر دوسرے دور میں بے نظیر کا دور آیا، آپ نے بڑی سخت مزاحمت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور آپ کالا کوٹ پہن کے وہ میمو گیٹ کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آپ نے گیلانی کو جو ہے نا وہ گھر بھیجا۔ اچھی تھی بری تھی جمہوری حکومت چل رہی تھی، بڑے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، 99 میں مشرف نے کو کیا، تختہ الٹ دیا، آپ نے مہینہ نہیں نکالا جیل میں، اور آپ کے بقول زرداری بنٹے بنٹے جتنے آنسو گرتے تھے کہ مچھر کاٹتے ہیں، اور آپ نے منٹ مارا، ادھر سارا معاہدہ کر کے 10 سال سیاست میں نہیں آئیں گے نہ بیان دیں گے، پورا ٹبر لے کر آپ سرور پیلس بھاگ گئے جدہ۔ بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ادھر موجیں ماری فری کی اربوں کے خرچے پہ، اور ادھر ملیں لگائیں جس میں کوئی پاکستانی ملازم نہیں ہے، بڑے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ پھر قطر میں سرور پیلس میں ہوا گرم تھی، پھر آپ کا دل کیا کہ آپ برطانیہ جائیں، وہاں ہوائیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آپ وہاں پہنچ گئے، آپ نے وہاں موجیں ماری، بڑے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں جی۔ اس کے بعد بے نظیر کی ڈیل کروائی امریکہ نے مشرف کے ساتھ، بے نظیر واپس آئی، اس کو دیکھ دیکھ کر آپ بھی پیچھے آ گئے، 10 سال آپ جھوٹ بولتے رہے کہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور پھر پرنس مکرن نے آ کر اسلام آباد میں دکھا دیا کہ یہ آپ معاہدہ کر کے گئے تھے، بڑے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ پھر آپ جیل میں گئے، اور پھر آپ نے جو ہے نا ایسی صورت بنا لی کہ بقول عمران خان شیریں مزاری بھی رو پڑی، کتے کا خون دکھا کے پلیٹلیٹس گرا کے پھر آپ نکل گئے لندن، بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں آپ۔ اپنے بھائی کی حکومت میں آپ واپس نہیں آئے کہ پہلے معاملات طے کرو، ریٹن معاملات طے کرو، عمران خان کی پارٹی توڑو گے، عمران خان کو جیل میں ڈالو گے، عمران خان پہ مقدمات بناؤ گے، عمران خان کو نااہل کرو گے، میں ادھر لندن بیٹھا ہوں، یہ سارا کچھ کرو پہلے پھر میں آؤں گا، بڑے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ پھر آپ آئے، نادرا ایئرپورٹ پہ گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے 5 منٹ میں آپ کو کلیئر کر کے، بلکہ آپ آ کے عدالتوں میں جانے کے بجائے آپ لاہور میں کبوتر اڑانے پہنچ گئے، جہاں لاہور نے بھی آپ کو لفٹ نہیں کرائی، بڑے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ ابھی آپ کا بھائی کس طرح فارم 47 پہ جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنا، بڑے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ یہ آپ کی بیٹی جو مہر شرافت سے خود ہار گئی، خود، باقی تو چھوڑے نا، جو خود ہار گئی، وہ نیک پروین وزیر اعلیٰ بن گئی، بڑے آپ جو ہے نا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ کے بیٹے آ گئے 7 سال مفروری کاٹ کے، اور 2 منٹ لگے عدالت میں، بڑے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ اگر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جائیں عوام میں اور انہیں کہیں کہ میں بھی ہارا، میرا پورا ٹبر ہارا، ہم نے 20 سیٹیں لیں پورے ملک سے، لہٰذا یہ میں اپنا مینڈیٹ جس نے جیتا اس کے حوالے کر رہا ہوں،
وہ جانے اور یہ ملک جانے پھر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ وہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو لائی ہے، پیچھے وہ ہیں۔ اس دن عمران نے کہا بادشاہ وہ ہیں، محسن نقوی آپ پہ وائسرا ہے، اب محسن نقوی کے آگے گل کرو چنڈا نال تمہارا منہ پٹ کے نے ڈو بھراوانا، حالانکہ کسی محسن نقوی کو جانتے ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو آرے اتنے بیٹھا ہے۔ تو سب محسن نقوی نے، رانا ثناءاللہ کہہ چکا ہے کہ محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ کیڑے میاں صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ جیل پہ آئے، جیڑے نے روزے جیل، عید جیل، بچے نال ملاقات کو نہیں، بیوی تے پرچے، بیوی بنی گالا میں بند ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور اب آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بھٹو والا انجام ہوگا، کر کے دیکھ لیں، یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ لوگ مرتے آئے ہیں، ہر کوئی آپ کی طرح ہے کہ دم دبائی دھروکڑی ماری اور جو نکل گیا، ہر کوئی آپ کی طرح تو نہیں ہے۔ آپ کی طرح تو کریں، آپ بھٹو والا انجام کریں، یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ پہلے تو آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی نا، اپنے جو ہے نا وہ نئے نئے باپوں کے ساتھ مل کے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، کہنا آسان ہے میاں صاحب، ورناٹک جیل میں آپ جس طرح دھاڑے مار کے روتے تھے نا، وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ آپ مچھروں سے ڈرتے تھے، مکھیوں سے، کہ آپ کو مکھیاں کاٹتی تھیں، 1 روپے کا آپ حساب نہیں دے سکے، 7 براعظموں میں پھیلی ہوئی، آپ سے 1000 گنا بڑی مرد ہے صنم جاوید، 1000 گنا آپ پوری نون لیگ سے بڑی مرد ہے جو ہے نا وہ اتنی ساری عالیہ حمزہ۔ آپ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ذرا منہ شوں دھوئیں، اپنی وہ نیک پروین سے پوچھیں جس نے کہا تھا مجھے وہ راستہ آتا ہے، اس میں صرف ہاتھ جوڑنا پڑتے ہیں، صرف زبان سے چاٹنا پڑتا ہے، بوٹوں کو میل شیل اتارنی پڑتی ہے۔ پھر اس کو کسی نے بتایا، نجم سیٹھی جیسے نے، یا سارے جائے سیانے بندے، کہ بی بی یہ چٹ اپنا بوٹ چٹ، وزیر اعلیٰ بن، اپنی سیٹی ہران پھر بھی وزیر اعلیٰ۔ اس کو سمجھ آ گئی کون سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب۔ ہاں لطیفہ اچھا ہے، اس طرح کئی نہ کچھ دن بعد لطیفے سنائے کرو۔ اللہ پاک تو آپ کو آسانی عطا فرماوے، آسانیاں ونڈونی توفیق عطا فرماوے۔ آج اللہ نے فضل نال یہاں سے یہ آخری ویڈیو آپ دیکھیں گے، اگر موقع ملا تو آپ کو عید مبارک بھی کروں گا، اور انشاءاللہ گاؤں کے کسی نیچرل سپاٹ سے آپ کے لیے 1-2 ویڈیو شوٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ان کے عزیز و اقارب کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کی فیملیز کو اس فقیر کی طرف سے بہت بہت عید مبارک، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔